बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मोहतरम साहबजादा महमूद सुल्तान साहब, मिनिस्टर सैफरान, तुर्की के एम्बेसडर मेरे दोस्त, अफ़गानिस्तान के एम्बेसडर मेरे दोस्त, ऑन अब्बास बप्पी साहब, बैतुल माल के चेयरमैन, रिप्रेजेंटेटिव फॉर यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फ्रॉम रेफ्यूजीज एंड रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम टीका, जिनकी मदद से ये काम हो रहा है, और अफ़गान महाजरीन, मेरे दोस्तों भाइयों, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये समझता हूँ कि आज जो तकरीब का एहतमाम किया गया, इसमें मैं मशकूर हूँ टीका का कि उन्होंने ये राशन फराहम किया। मैं मशकूर हूँ ऑन अब्बास बप्पी साहब का कि वो मुसलसल एहसास के नीचे और यतामा के हवाले से और महाजरीन के हवाले से और ये मुसलसल थैलेसीमिया के हवाले से किसी न किसी काम के अंदर लगे भी रहते हैं और मुझे भी दावत देते हैं कि मैं आऊँ, और जिसमें मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं ऐसी जगहों पर ख़ुद आऊँ। आप लोग ये जहन में रखें कि इस्लाम का जो इनकलाब आया था, उसके अंदर जो माशरा उस वक्त अरब के अंदर था, वो माशी एक्सप्लॉयटेशन से उसका ताल्लुक़ था, इस्तेहसाल के एतबार से ताल्लुक़ था। तो जो इनकलाब आया था वो अल्लाह ताला की रब्बानियत और वहदानियत के साथ साथ वो माशी तब्दीली का, जिसके अंदर एहसास हो एक दूसरे की तकालीफ़ का, इसका बहुत बड़ा अंसर है। कभी कभी हम इबादतों के अंदर इस बात को भूल जाते हैं कि एक सोशल रेवोल्यूशन, एक माशरती और माशी इनकलाब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे, जिसके अंदर कदम कदम पर उनकी अस्वे हसना के एतबार से अगर आप देखें, कदम कदम पर इस बात की उनको फ़िक्र थी कि जिसको जो मुश्किलात में है उसके साथ क्या किया जाए। अल्लाह ताला ने विरासत के हवाले से इंसाफ पैदा किया माशरे के अंदर, उसके साथ साथ खैरात और ज़कात के हवाले से मुसलसल इंसिस्टेंस रहा, और कुरान की अलिफ लाम बीम पहला रुकू जो है, उसके अंदर इस बात का भी ज़िक्र है कि मुसलमान कौन है। मुसलमान वो है जो एक दूसरे की फ़िक्र भी करता है। अल्लाह की इबादत के हवाले से वो तो जवाब वहाँ लेंगे ना, अल्लाह हमसे लेगा ज़रूर कि तुमने इबादत क्यों नहीं की, तुमने मेरा शुक्र अदा क्यों नहीं किया। मगर साथ साथ दुनिया के अंदर अगर मुझे अल्लाह की उबूदियत के हवाले से मुझे एहसास है कि वो मेरा बनाने वाला है, तो मुझे जो अहकामात उनके हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए भी आए हैं, तो वो तो मेरा और आपके ताल्लुक़ के हवाले से आए। मेरा और उसका ताल्लुक़ तो मैं जानूँ और वो जाने, और वो मुझे माफ़ करे, मेरी मग़फ़िरत करेगा। मगर मेरा और आपका ताल्लुक़ जो उसने मेरे ऊपर फ़र्ज़ किया है, खैरात, ज़कात, हर चीज़ के एतबार से बार बार कुरान के अंदर और बार बार मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान पर ये बात आती रही कि फ़िक्र करो। तो ये फ़िक्र किसी के ऊपर एहसान नहीं है, ये फ़िक्र अपने ऊपर एहसान है, मेरे ऊपर एहसान, मेरा अपना एहसान मेरे ऊपर है। जब मैं ये काम करता हूँ तो किसी के ऊपर एहसान नहीं करता। जब मैं ये काम करता हूँ तो मेरा तज़किए नफ्स होता है, मेरा अपना किरदार बेहतर होता है, मेरे अपने अंदर हमदर्दी आती है, मेरे अपने ताल्लुकात के अंदर, अपनी औलाद के साथ, अपनी बरादरी के अंदर, अपने मुल्क के अंदर वो मोहब्बत का रिश्ता मैं पुख्ता करता हूँ, जिसको बनाता चला जाता हूँ। और साथ साथ मेरे भाइयों, ये बात का भी तसव्वुर करो कि जो कौमें हमें पिछले 100 साल से ये नसीहत कर रही थीं कि ये होती है इंसानियत, जो कौमें हमें नसीहत करती थीं कि फ़िक्र किया करो लोगों की और ह्यूमन राइट्स ये हैं, वो कौमें आज रेफ्यूजीज़ को लेने के लिए तैयार नहीं होती। यानी मैं तो यहाँ तक जाने के लिए तैयार हूँ कि उन कौमों की वजह से जो जुल्म और बर्बरियत दुनिया के अंदर आई है, और फिर जो केओस, यानी एक ख़राबी की तरफ एक कैफियत सारे मशरिक़ वस्ता के अंदर बनी है, और वो पूरा यूरोप जो हमें नसीहतें 100 साल से करता आ रहा है कि ये है जनाब किरदार और अक़वाम का किरदार और लोगों के साथ हमदर्दी, और ये है यूनाइटेड नेशंस। जब रेफ्यूजीज़ की बात आती है तो वो लेने से इनकार करते हैं। और कहाँ तुर्की जनाब माशाअल्लाह, कहाँ पाकिस्तान
کہ جس نے دل کھول کر اپنے بھائیوں کو، کوئی اور دوسرا ملک تو بھول جائیں آپ، امہ کے اعتبار سے اپنے بھائیوں کے لیے ہم نے اپنے دروازے کھلے رکھے. تو یہ میرا اپنا تزکیہ نفس ہے. میں خود بحیثیت قوم کے ایک اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہ بھی ہوں، بحیثیت انسان بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں جواب دہ ہوں کہ میں نے اخلاقی اعتبار سے دنیا میں مثال قائم کی. اور ترکی میں بھی آج کل شام سے جو ریفیوجیز ہیں ان کی تعداد بھی 30-35 لاکھ سے کم نہیں ہے. تو وہ بھی ہمارا غم جانتے ہیں، جو مسلمانوں کا غم ہے، ملک کا غم نہیں ہے. ہمارا غم یہ ہے کہ ہمارے بھائی پچھلے 35 سال سے در بدر ہیں. ظلم ہے افغانستان کے اندر، جو کچھ بھی ہوا ظلم ہوا. جو کچھ بھی ہوا کہ آپ اپنے گھر بار چھوڑ کر اگر پاکستان آئے ہیں تو پریشانی کی حالت میں آئے ہیں. کیوں ہوا؟ کون ذمہ دار ہے؟ کون کسی کے وار ریپریشنز کا ذمہ دار ہوگا؟ مگر ظلم ہوا. اور یہی حال جناب اس وقت شام کے اندر ہے، جو ہمارے بھائی ترک جو ہیں وہاں ان ریفیوجیز کا اہتمام کرتے ہیں. ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارے برادر ملک افغانستان کے ساتھ تعلقات اچھے رہیں، مزید بہتر ہوں. بڑی اہم بات میں کر رہا ہوں. کبھی کبھی میں اخبارات پڑھتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ ہم میں دوریاں کبھی کبھی آ جاتی ہیں، جن وجوہات کی وجہ سے بھی آتی ہیں. مگر یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل کے اندر، اور میں خواہش رکھتا ہوں کہ ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہوتے چلے جائیں. نان الائن موومنٹ کی ایک ورچوئل کانفرنس ہوئی تھی ویڈیو پر، جس کے صدر آج کل الہام علییف صاحب ہیں، صدر آذربائیجان کے. تو میں نے اپنی تقریر میں وہاں پر 2-3 باتیں کہی تھی افغانستان کے حوالے سے. ایک تو میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان اس بات کا اہتمام کرے گا، بڑی اہم بات ہے، پاکستان اس بات کا اہتمام کرے گا کہ جیسا وہ سلوک کووڈ-19 کورونا وائرس کے دوران اپنی قوم کے ساتھ کرتا ہے، جیسے سہولیات میسر ہیں صحت کے اعتبار سے، تشخیص کے اعتبار سے، بیماریوں کے اعتبار سے، وہی اہتمام اپنے افغان بھائیوں اور ریفیوجیز کے ساتھ کرے گا. یہ کمٹمنٹ پاکستان کی حکومت نے اٹھایا. دوسرا کمٹمنٹ، ہم نے وہاں پر نام کے اندر یہ بات کہی کہ جی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر جو امن کی کوششیں ہو رہی ہیں وہ اس کو پاکستان سراہتا ہے، اس کو پاکستان سپورٹ کرنا چاہتا ہے. کیونکہ پوری کئی نسلیں، یعنی ایک نسل اس کو کہتے ہیں کہ 15 سال کے اندر دوسری نسل آ جاتی ہے، اولاد پیدا ہو جاتی ہے، نئی نسل. ایسی پوری نسل افغانستان میں جنم پذیر ہوئی ہے، جو نوجوان ہیں جنہوں نے امن دیکھا ہی نہیں ہے، جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ امن کیا چیز ہے. اور پاکستان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا تو ہم نے وہ امن دیکھا کہ امن کس چیز کو کہتے ہیں اور کہاں خوف تھا. جیسے آج کورونا وائرس کا خوف ہے، اس سے پہلے یہ خوف تھا کہ کہیں بم پھٹ جائے، کہیں کچھ ہو جائے، کہیں لوگ مار دیا جائیں. APC جیسا واقعہ بھی یہاں پر ہوا. تو ہم نے وہ دیکھا، مگر افغانستان کی پوری ایک نئی نوجوان نسل کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ امن کیا ہوتا ہے اور امن کے اس کے کتنے اچھے اور بڑے پھل ہوتے ہیں. تو ہماری خواہش یہ ہے کہ جلدی امن آئے ہمارے برادر ملک کے اندر، اور آپ سب لوگوں کو اس بات کا موقع ملے کہ اپنے وطن کے اندر لوٹے بھی اور انہی خوشیوں کے ساتھ آپ دنیا گزاریں اور زندگی گزاریں جن خوشیوں کے ساتھ دنیا کے دوسرے ممالک گزارتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. کورونا وائرس مثال کے طور پر سب کو برابر کر دیا، مشکلات میں سب کو برابر کر دیا، چاہے وہ پرائم منسٹر ہو کہیں کا، چاہے وہ صدر ہو کہیں کا، چاہے وہ غریب آدمی ہو، سب کو. اللہ تعالیٰ کا ایک مساواتی نظام ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن کے اندر ذکر ہے، اور اس کا ایک اصول ہے کہ جب عذاب کہیں آتا ہے تو وہ اس انداز سے آتا ہے کہ وہ سارے طبقات کو کراس کر دیتا ہے. اس کے اندر کبھی کبھی معصوم لوگ بھی اسی کے اندر پھنس جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا ایک بیلنسنگ سسٹم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے کے اندر ہم اور آپ سب مل کر ایک تو اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں کہ جتنے گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں اللہ ہم کو معاف کرے، عذاب ہمارے اوپر سے ٹال دے،
اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اس عذاب کے حوالے سے ایک تو دعا کرتے جائیں اور خود بھی اہتمام ہم کریں، کیونکہ مجھے نہیں معلوم کہ کتنا عرصہ چلے گا، کسی کو نہیں معلوم۔ کچھ سمجھتے تھے کہ 2-4 مہینے کی کہانی ہے، ابھی یہ بھی نہیں لوگوں کو معلوم کہ اس سال بھر چلے گا، 2 سال چلے گا، 6 مہینے چلے گا۔ تو لہٰذا جو احتیاطی تدابیر آپ سب نے اختیار کی ہوئی ہے، ایک ماسک لگایا ہوا ہے، ایک افراد کے ساتھ دوری کے ساتھ بیٹھنے کا اور گفتگو کرنے کا انداز ہے، دوسرے ہاتھ دھونے کا، کیونکہ یہ راستہ جو ہے وہ ناک ہے اور منہ ہے اس وائرس کے جانے کا، تو منہ کو ہاتھ لگانے کے اعتبار سے احتیاط کریں۔ تو میں بھی کوئی کپڑا لے کر چلتا ہوں، جس سے اگر منہ کو مجھے کہیں کھجلی ہو رہی ہے تو اسی کپڑے سے میں کھجلا لوں۔ تو یہ 3 چند احتیاطیں ہیں جس کے اندر ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ ان احتیاطوں کے اوپر عمل کرے، اور ان احتیاطوں پر عمل کرے تو اپنے اعزاء اور اقربا کے لیے بھی وہ اس بات کا عمل طے کر لیتا ہے کہ جو ان کو بھی میں بچا رہا ہوں۔ تو اب عید بھی آ رہی ہے، عید کے حوالے سے خوشیاں بھی موجود ہیں، تو دونوں کام بھی ہو سکتے ہیں۔ عید کے اندر گھر پہ بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے اور ایک اجتماعی کیفیت میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، مگر جب دنیا بدل رہی ہے تو کچھ اصول میں نے اپنی زندگی کے ساتھ وابستہ کر لینے ہیں، صرف اس لیے میری جان کا اکیلے مسئلہ نہیں ہے، میرے اعزاء اقربا، بچے، بیوی، سب کی جانوں کو میں رسک میں ڈالتا ہوں اگر میں خود بد احتیاطی کروں۔ تو یہ تو آدمی بہادر تو بن سکتا ہے کہ جی میں نے کسی کی فکر نہیں کی، ٹھیک ہے، اگر آپ نے نہیں کرنی دوسروں کی تو فکر کر لو، لہٰذا دوسروں کی جانوں کا تعلق بھی آپ کے ساتھ ہے، اور یہ بڑا بوجھ ہے۔ اگر میری وجہ سے کوئی شخص بیمار ہو، تکلیف سے گزرے اور خدا نخواستہ اس کی موت واقع ہو جائے تو مجھے گناہ تو ملے گا کہ میری احتیاط سے بچ سکتا تھا۔ بالکل ایسا ہی ہے کہ جس طرح سے تیز آپ گاڑی چلا رہے ہوں اور کوئی نیچے آ جائے تو کچھ نہ کچھ تو اللہ تعالیٰ ذمہ داری ڈالے گا نا میرے اوپر کہ میں تیز گاڑی چلا رہا تھا، قانون کی پابندی نہیں کر رہا تھا۔ تو لہٰذا یہ ذمہ داری عید کے موقع پر پاکستان کے اندر بازاروں کے حوالے سے، مساجد کے حوالے سے ہم نے 20 نکاتی ایک دیا تھا، فارمولا دیا تھا SOPs کے حوالے سے، اور اگر جس کو SOPs کہہ لیں، فاصلے، سماجی دوری کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، ماسک پہن کر، تو دنیا کے سارے کام ہو سکتے ہیں۔ کابینہ کا اجلاس ہو سکتا ہے، مساجد میں ہم نے تراویح کا اہتمام کیا اور جنہوں نے احتیاط کی تراویح ہوئیں۔ نماز کے حوالے سے یہی احتیاط اگر ہم کریں گے تو نماز جاری رہے گی۔ بازاروں کے کھلنے کے اعتبار سے اگر حکومت نے یہ قدم اٹھا لیا ہے تو بازاروں کے کھلنے کے اعتبار سے بھی وہاں بھی میرے اور آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ہم ان احتیاطی تدابیر کو معاشرے کے لیے کریں یا آپ کے لیے۔ کبھی لوگ سمجھتے ہیں میرے لیے کوئی بات نہیں جی، میں تو بہادر آدمی ہوں، مجھے کیا فرق پڑتا ہے، میں نمٹ لوں گا اس سے۔ مگر دوسروں کی ذمہ داری تو آپ ایسے نہیں اٹھا سکتے، بد احتیاطی تو نہیں کر سکتے، آپ سے سوال و جواب ہوگا۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ عید قریب ہے، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ افغانستان میں اور شام کے اندر امن پیدا کرے، مسلم امہ کے اعتبار سے ان کے اوپر جو مسائل ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر سے دور کرے، اور بڑی ضرورت ہے اس بات کی کہ مسلم امہ اس بات کو پہچانے کہ اس کا ماضی کتنا سنہرا تھا اور کس وجہ سے تھا۔ آج کل کی دنیا کے اندر پیسہ بولتا ہے، آج کل کے انسانی تعلقات کے اندر پیسہ بولتا ہے، آج کل انٹرنیشنل اقوام کے درمیان تعلقات کے اندر پیسہ اور تجارت بولتی ہے، اصول نہیں بولتے۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ نشاط ثانیہ جو اسلام کا اگر ہوگا اور مسلمانوں کا ہوگا، اس نشاط ثانیہ کی بنیاد یہ ہوگی کہ ہمارے اور آپ کے تعلقات اور انٹرنیشنل ریلیشنز، بین الاقوامی تعلقات اصولوں کی بنیاد پر ہوں گے۔ جو تگڑا اس کی لاٹھی والا کام اسلام نے کبھی نہیں کیا۔ اسلام نے غریب ترین آدمی کو سہارا دیا۔ حضرت ابوبکر جب خلیفہ بنے تو وہ کہتے تھے کہ میرا سارا کام یہ ہے کہ میں اس غریب کی آواز بنوں، اس غریب کے اوپر انصاف دوں جو خود پہنچ نہیں سکتا ہو۔ تو اسلام کی تو بنیاد یہی ہے کہ غریب کو اٹھانا اور سب کو انصاف پہنچانا۔ اور دنیا کے اندر آج کل آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیے، تاریخ قریب اور تاریخ بعید دونوں کو اٹھا کر دیکھ لیں، جو مسلمان دنیا کے ساتھ ہوا ہے، ہمیں مار مار کر، بمباری، آپس میں لڑوا کر اس کا مسلمان دنیا کو خراب کیا گیا۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ افغانستان میں جلد امن آئے،
افغانستان پاکستان کے تعلقات بہتر ہوں اور امن آپ لوگ بھی دیکھیں، اور جلد از جلد اپنے گھر واپس جانے کا اللہ تعالیٰ اہتمام کرنے والا ہے، انسان کوشش کرنے والا ہے۔ میں آپ سب لوگوں کا بے انتہا مشکور ہوں۔ السلام علیکم۔